बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज तारीख़ 4 अप्रैल है और जुमेरात का दिन है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता से जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी संगीन हैं। एक तरफ तो अब अमरीकी सेंट्रल कमांड का एक बयान है, यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बयान है। उसने आगाह कर दिया है इसराइल को कि इसराइल के ऊपर ईरान पॉसिबली 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। दूसरी जानिब आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले से एक ख़बर सामने आ रही है कि अब उनकी तरफ से एक गो अहेड दे दिया गया है और किन किन मकामात पे अब ये हमले ईरान कर सकता है और कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त ईरान की तरफ से इसराइल पे इस किए जाने वाले हमले पे किया जा सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। अब इसके साथ साथ लबनानी मुकावमती तंजीम हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन नसरुल्लाह, उनका भी इस तनाजुर में कुछ बयान सामने आ रहा है, इस पर बात करते चलेंगे। अब एक बहुत ही अहम खबर आ रही है शाम से, और शाम में रशियन मिलिट्री ने अपना एक बेस कैंप कायम कर लिया है गोलान में। इसके बारे में क्या रिपोर्ट्स है, इसको शामिल करते चलेंगे। अब इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, इसके बारे में बताएंगे। हिजबुल्लाह की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, इसको शामिल करते चलेंगे। और इसके साथ साथ इराक़ी मज़ाहिमती तंजीम की तरफ से एक भरपूर हमला किया गया है, इसराइल में अशदोद पोर्ट को निशाना बनाया गया है। क्या कार्रवाई हुई है और इसमें क्या नुकसान हुआ है, इस पर भी बात करते चलेंगे। अब इस वक्त इसराइली चैनल 13 इसकी एक ख़बर आ रही है और इस वक्त बरतानिया और इसराइल के दरमियान जो तनाव की कैफियत है वो बढ़ती जा रही है। ये तमाम वाक़यात अब तब सामने आ रहे हैं जब इसराइल की तरफ से 3 बरतानवी शहरियों को हलाक किया गया, और ये तमाम वो इंटरनेशनल तंजीम के वर्कर थे जो कि गज़ा के अंदर फूड सप्लाई चेन या एक फ्री फूड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे थे, उनको हलाक किया गया। अब जो तनाव की कैफियत है, क्या कैफियत है और क्या बयानात हैं इस वक्त जो दोनों सरबराहान मुमलिकत के सामने आ रहे हैं, इसको भी इस खबर का हिस्सा बनाते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, अब जो पिक्चर वाज़ेह होती जा रही है, अमरीकी सेंट्रल कमांड है, यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका एक बयान सामने आया है। द यूएस सेंट्रल एजेंसी इन्फॉर्म्ड इसराइल दैट आयतुल्लाह ख़ामनेई विल अटैक इसराइल विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अब अमेरिका की हसास एजेंसी इंटेलिजेंस मालूमात जो फराहम करती है, इसराइल को मुतनब्बे कर रही है, पहले से इन्फॉर्म कर रही है कि तुम पर जो है वो ईरान कोई पॉसिबल अटैक कर सकता है। और इस वक्त रहबरे इनक़िलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से एक गो अहेड दे दिया गया है, और यही गो अहेड है कि अब ये कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ की जानी है, जो कि इस वक्त हतमी कार्रवाई होगी और इंतकामी कार्रवाई होगी। अब इसके साथ साथ एक और ख़बर है, आयतुल्लाह ख़ामनेई प्लान्स टू अटैक इसराइल विद ड्रोन्स एंड प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स टारगेटिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इनसाइड इसराइल। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से अब ये एक प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिसकी सदारत यानी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग की सदारत करते हुए, उस मीटिंग की जो है वो सरबराही करते हुए जो गो अहेड दिया गया आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से दिया गया। और उसमें अब जो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, एक तरफ तो मुताद्दिद सुइसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, जिसमें उसके शहीद ड्रोन्स हैं और कसीफ ड्रोन्स हैं, और दूसरी जानिब फिर उसके पास जो बैलिस्टिक मिज़ाइलों का एक आर्सनल है, जिसके अंदर फिर अल-फतह मिज़ाइल और उसके साथ साथ खैबर शिकन मिज़ाइल और इस तरह के बहुत सारे मिज़ाइल हैं, जिनकी एक तरफ तो रेंज बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ उनके हदफ बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब उनका इस्तेमाल इस वक्त करने की जो बातों पे गौर किया जा रहा है, और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान एक फ़ैसला कुन कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ कर सकता है, और फिर इसराइल के अंदर, इसराइल के शहरों के अंदर उनकी हसास तनसीबात को निशाना बनाना, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी तनसीबात को निशाना बनाना, और फिर जो मिलिट्री तनसीबात हैं वो भी फिर इस वक्त ईरान जो है उनको निशाना लगाने की सलाहियत भी रख सकता है और फिर पॉसिबली बना भी सकता है। तो ये है इस वक्त जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि 24 घंटे और 48 घंटे जो हैं ये बहुत अहम है। अब इसके साथ साथ इसराइल के अंदर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि पॉसिबली
جمعۃ الوداع کا اختتام یعنی جمعۃ الوداع کے بعد جو شب لگے گی اس کے بعد ایران ایک بھرپور کارروائی، ایک بھرپور حملہ اسرائیل کے خلاف لانچ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں بھی اب انٹیلیجنس معلومات جو ہیں وہ دیتی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری ہیں حسن نصر اللہ، ان کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے، واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن the region and the world is a flood of free people and we hope that it will grow, increase and become stronger with time۔ اس وقت دنیا کے اندر فلسطین کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس خطے میں جو ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ایک آزادی اور ایک حریت کی ایک تحریک اٹھ کر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آگے چل کر یہ بڑھتی ہی جائے گی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ we must work to emerge from this battle as steadfast victors and to inflict defeat on the enemy and everyone behind him and we must build on that۔ ایک اور بیان حسن نصر اللہ کا سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا کہ اس وقت ہمیں اس جنگ کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اس کو جیتنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل بیان شکست ہے جو کہ اس وقت اس دشمن کو بھی پہنچانی ہے یعنی اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے پیچھے پشت پناہی کر رہا ہے، پھر چاہے وہ امریکہ ہو یا پھر اقوام عالم ہو جس کے اندر تمام پھر برطانیہ، اس کے کولیشنز، کینیڈا، اٹلی، فرانس، جو بھی پھر ہیں، ان تمام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم ان کو بھی ایک ناقابل بیان شکست دیں گے، اور ہم اب اس پہ کام کر رہے ہیں۔ The war has been going for 6 months and the enemy is not responding to any international calls or international law۔ ایک اور بیان جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ 6 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے، اس دوران انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے آئے، بہت ساری عالمی تنظیموں کے فیصلے آئے، یونائٹڈ نیشنز میں بل پاس کیے گئے، سیز فائر کے حوالے سے بل پاس کیے گئے، لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے ان تمام فیصلوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور دشمن بالکل ان کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان تمام قوانین کی جو کہ اس وقت دنیا کے جو معتبر ادارے ہیں وہ اس وقت پاس کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اسرائیل صرف وہ کر رہا ہے، ایک شدید ہٹ دھرمی کی کیفیت ہے جس کے اوپر وہ اس وقت جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی لبنان کے حسن نصر اللہ نے ایک اندیہ دیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ جو تمام معاملات ہیں، جس طرح سے اب یہ باتیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ ایران کی پاسبلی کبھی بھی اسرائیل کے اندر اس کے حساس ایسٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو اب جو الرٹ سامنے آ رہا ہے، اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف الرٹ اینڈ الرٹ آف فیئر آف دی ایرانین رسپانس ٹو دا اسیسینیشن ان سیریا، دا اسرائیلی آرمی اناؤنسز دا ریکروٹمنٹ آف ریزروز ان دیئر ایئر ڈیفینس فارمیشن۔ اب جیسے جیسے یہ خبریں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ ایران پاسبلی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ خطرہ تب سامنے آیا ہے جب کارروائی قونصل خانے پہ کی گئی تھی دمشق میں، ایرانی قونصل خانے میں، اور جس میں ایک ایرانی بریگیڈیئر جنرل کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک انتقام شدید کی باتیں ہیں ایران کی طرف سے شروع ہو گئی تھیں، اور اب اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے، اور اب اسرائیلی فوج نے اپنی ریزرو فوجوں کو جو ہے نا فوری طور پہ موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹنگ ٹائم دے دیا ہے، یعنی اب وہ تمام ریزرو فورسز جو اب تک خاموشی سے بیرک میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ میدان جنگ میں بلا لیا گیا ہے، اور اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو فارمیشن ہے اس کو بھی اب فعال اور زیادہ فعال کر دیا گیا ہے۔ فعال تو وہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی جو فعالیت ہے وہ اور زیادہ کر دی گئی ہے، یعنی اب ایلات سے لے کر اور شمالی گولان ہائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں تک جو ہے اب یہ تمام جو ہیں وہ ایک جانب تو مسلسل سائرنس کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا موٹا راکٹ آتا رہتا ہے، اور اب یہ کیفیت ہے کہ اب تمام ریزرو فورسز کو جو ہے نا وہ ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور اس وقت اسرائیل کے اندر شدید قسم کا ایک ہائی الرٹ کی کیفیت ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ ایک بہت ہی حیران کن خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ رشیا نے اپنی ایک ملٹری سینٹر کا افتتاح کیا ہے، اور یہ افتتاح سیرین گولان ہائٹ میں کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ سیرین گولان ہائٹ کا علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں سے وہ اسرائیلی طیارے
شام میں داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد ان دمشق میں ایرانی کونسل خانے پہ جو کارروائی ہوئی یا جو میزائل داغے گئے تھے وہ یہیں سے انٹرنس ہوا تھا. تو اب رشیا اس علاقے میں ملٹری سینٹر کا ایک قیام عمل میں لایا ہے. The Russian Ministry of Defense inaugurates a new military center in the Syrian Golan. رشیا نے افتتاح کر دیا اپنے ایک ملٹری سینٹر کا, اور یہ ملٹری سینٹر شام کے گولان کا علاقہ, وہ علاقہ جس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور جو ایک متنازعہ جگہ ہے, گولان کا علاقہ, سیرین گولان جو کہلاتا ہے, اب اس کے نزدیک اس وقت رشیا نے اپنی ایک ملٹری سائٹ کھول لی ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آنے والے کسی بھی پاسبلی حملے کا جو ہے وہ جواب اب رشیا جو ہے یہاں بیٹھ کے دے سکتا ہے. تو یہ بڑی ایک انیوژول سی خبر ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیان ہے, وی میڈ اٹ کلیئر ٹو دا ایرانین دیٹ وی آر ناٹ انفارمڈ ان ایڈوانس آف دا ریڈ آن دیئر فیسلٹی ان ڈیماسکس. اب دوغلا معیار ہے امریکہ کا. ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیان جاری کر رہا ہے کہ ہم نے ایرانیوں کو صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس حملے کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی جو دمشق پہ کیا گیا. دوسری جانب جب ایرانی اسرائیل پہ حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں یا وہاں سے کچھ اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو امریکہ کے پاس یہ خبریں پہلے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اسرائیل کو آگاہ کر دیتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا, اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں حملے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا مضحکہ خیز بیان ہے جو کہ اس وقت امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سامنے آ رہا ہے. اب القدس بریگیڈ کی ایک کارروائی ہے, وی بامب کسوفیم ان غازہ اسٹرپ ود میزائل سیلوز. القدس بریگیڈ کی طرف سے کسوفیم اسرائیلی قابض علاقہ کسوفیم پہ جو ہے وہ میزائلوں کا ایک سیلوو پھینکا جاتا ہے, ایک سیلوو فائر کیا جاتا ہے, ایک میزائلوں کا جتھا داغا جاتا ہے. اب یہ کسوفیم کا علاقہ وہی علاقہ ہے کہ 7 اکتوبر کو جب طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تھا اور مجاہدین کی جو سب سے پہلی کارروائی دیکھنے میں سامنے آئی وہ اسرائیل کے اسی شہر کسوفیم پہ کیا گیا تھا حملہ. تو اب وہاں پر جو ہے مسلسل غزہ کی پٹی سے حملے کیے جاتے ہیں, اور اب ایک تازہ ترین حملہ ہے جو کہ القدس بریگیڈ نے اس علاقے پہ کیا ہے. اب اس کے ساتھ جو لبنانی مقاومتی تنظیم ہے اس کا ایک بیان ہے, a group of enemy soldiers were targeted while they were fortifying the merge site with artillery shells causing confirmed casualties. اسرائیلی فوجی ان کا ایک علاقہ ہے مرج کا, وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو سیکیورٹی ہے یا اس کے جو باڑ لگانے کا ایک سلسلہ تھا اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اور پھر ان کو لبنانی مزاحمتی تنظیم نے ان کے اوپر توپ خانے سے حملہ کیا, توپ خانے فائر کیے, آرٹلری شیلز مارے ان کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں پھر ہلاکتوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے یہ خبر کہ اس کے بعد پھر دشمن کے جو فوجی تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دشمن کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب اس کے ساتھ عراق سے بھی ایک خبر ہے, اور عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس ہے اس نے ایک بیان اپنا شائع کیا ہے. وی ٹارگیٹڈ ایٹ ڈاؤن آن تھرسڈے یوزنگ ڈرونز اے وائٹل ٹارگیٹ ان اشدود ان آور آکوپائڈ ٹیریٹریز. آج صبح کا واقعہ ہے. آج صبح اسلامک ریزسٹنس یعنی النجابہ موومنٹ عراق سے آپریٹ کر رہی ہیں اور اپنی تمام سپورٹ فلسطینی مقاومتی تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ دکھا رہی ہیں. تو ایک بھرپور کارروائی عراق سے کی گئی ہے, اور ایک ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے اشدود پورٹ کو نشانہ بنایا ہے. وہاں پہ کچھ سینسیٹیو سائٹس تھیں, ملٹری سائٹس تھیں, نیول ایسٹس سے, ان کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ تمام کارروائی ایک خودکش ڈرون کے ذریعے کی گئی ہیں جو کہ عراق سے داغا گیا تھا. یہ ایک بہت ہی اہم اور بھرپور کارروائی ہے جو کہ عراقی مجاہدین کی سامنے آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ جو اسرائیلی چینل 13 ہے ایک خبر دے رہا ہے, دا برٹش پرائم منسٹر انفارم نیتن یاہو دیٹ لنڈن از کنسیڈرنگ ڈکلیئرنگ اسرائیل اے اسٹیٹ وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا. برطانوی وزیر اعظم اسرائیلی وزیر اعظم کو پہلے سے آگاہ کر رہا ہے کہ اب ہمارا ملک تمہارے خلاف جو ہے ایک پٹیشن دینے جا رہا ہے یا اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, ایک ایسا ملک, ایسی ریاست جو کہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. تو اب آپ مضحکہ خیز بات دیکھیے کہ اسی ملک کا وزیر اعظم ایک دوسرے ملک کو یہ بتا رہا ہے پہلے سے کہ تمہارے خلاف ہم جو ہیں ایک ریزولوشن پاس کرنے جا رہے ہیں, اور تمہارے ملک کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ تم عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اور اس پہ تھوڑی سی تمہاری سرزنش کریں گے اور معاملہ یہی حل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو ملی بھگت ہے
یہ اتنی شدید ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک طرف جو پش پناہی کا سلسلہ ہے وہ اتنا شدید ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے تمام جرائم کے اوپر پوری دنیا نے جس طرح سے آنکھیں بند کر لی ہیں نا، تو اب جو ہے وہ بہت برے حالات اس منظر میں نظر آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔